थप्पड़, झापड़, लप्पड़, इससे मिलती जुलती कोई चीज़ सुनने में गलती हुई तो मैं वो ढूंढूंगा कि वो लफ्ज़ लक्कड़ कि क्या हो गई सुनने में गलती। लेकिन मैंने कागज़ निगल लिया, चबा लिया, मैं पी गया, क्या ये भी सुनने में गलती हुई? और स्टोरी में और मज़ीद 13 चीज़ें थी, क्या सब सुनने में गलती हुई थी? तो नहीं, कोई दबाव नहीं था। कोई प्रोड्यूसर हो, कोई कैमरामैन हो, कोई बड़ा ऑफिसर हो, कोई छोटा बंदा हो, इसी फील्ड के लोगों के साथ हमने काम किया है, तो वो तमाम चीज़ें, किसी की आइडेंटिटी रिवील करना, किसी की नौकरी ख़तरे में डाल देना, ये तो नहीं किया जा सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इस वीडियो में एक तो शेख रशीद अहमद ने जो किया है अनप्रेसिडेंटेड है, अनएक्सपेक्टेड है, अनबिलीवेबल है। जो शेख रशीद ने उनके साथ हुआ वो भी बता दिया है। जो मुनीब फ़ारूक का, ख़ास तौर पर मुनीब फ़ारूक का किरदार था, वो भी शेख रशीद अहमद ने बता दिया है। एक सहाफ़ी दूसरे सहाफ़ी के बारे में बात करते हुए ये कहे कि ये किरदार जो है वो किसी भी तरह से काबिल फ़ख्र नहीं था, शर्मनाक था, आम तौर पर नहीं लगता मुनासिब। लेकिन क्यों मैं मुनीब फ़ारूक के बारे में ये बात इस वीडियो में कहने पर मजबूर हूँ, मैंने ट्विटर पे भी ये बात कही है, इसकी भी रीज़न मैं आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा औरंगज़ेब साहब, वज़ीर ख़जाना साहब, फिर कुछ बता रहे हैं बजट के बाद, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात उसकी जो शेख रशीद अहमद ने किया है इंटरव्यू देते हुए, वो मैं आपके सामने रख दूं। कुछ चीज़ें मैंने कोट अनकोट रिकॉर्ड कर ली हैं, लिख ली हैं। शेख रशीद अहमद साहब जो हैं वो इससे पहले ही बात कर चुके थे, लेकिन हमारे एक सहाफ़ती इदारे ने मेरी राय में बहुत गलत किया था कि उसे उड़ा दिया था। वो भी मैं अभी आपके सामने रखूँगा कि क्या उड़ा दिया गया था। अब इसकी बात करते हैं जो इस वक्त हमारे सामने है। शेख रशीद अहमद साहब ने ईद पर कोई खुद उनके मुताबिक 2 दर्जन के करीब इंटरव्यू दिए, 24 इंटरव्यू। इसमें एक इंटरव्यू ABN न्यूज़ पर ईसा नकवी साहब को दिया। ईसा नकवी साहब के इस इंटरव्यू का पार्ट 1 आ गया है, पार्ट 2 आना है। शेख रशीद अहमद साहब का ये इंटरव्यू, ईद पर दिए गए 24 इंटरव्यूज़, जिसमें उन्होंने अमीर अब्बास साहब को भी इंटरव्यू दिया, मंसूर अली खान साहब को भी इंटरव्यू दिया, दीगर इंटरव्यूज़ भी दिए। ईसा नकवी साहब को दिया गया इंटरव्यू सबसे बड़ा इंटरव्यू है शेख रशीद अहमद साहब का। ये सबसे कमाल इंटरव्यू है। जहाँ से इंटरव्यू शुरू होता है, स्ट्रेट अवे उसकी बात करते हैं। ईसा नकवी साहब ने पूछा कितने इंटरव्यू दिए हैं शेख रशीद अहमद साहब आपने इतने बड़े सियासी स्पैन में? उन्होंने कहा इस ईद पर कितने दिए ज़िंदगी में, ये तो नहीं, ईद पर जो है वो जो 24 इंटरव्यू दिए मैंने, तो उन्होंने कहा सबसे मुश्किल इंटरव्यू कौन सा था? ईसा नकवी ने पूछा। और यहीं कोई पहले सवाल का दूसरा हिस्सा था। ये पहले सवाल से शेख रशीद अहमद साहब शुरू हुए। क्या कहा शेख रशीद अहमद साहब ने, और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? शेख रशीद अहमद साहब ने कहा एक वही इंटरव्यू, सबसे मुश्किल इंटरव्यू के सवाल पर, एक वही इंटरव्यू है जब उन्होंने मुझे रिलीज़ किया, जब उन्होंने मुझे रिलीज़ किया चिल्ले से, और चिल्ले से मेरे घर लेकर गए। ये शेख रशीद अहमद साहब को उनके घर ले जाया गया, और जो उन्होंने लिख कर दिया हुआ था, जो उन्होंने लिख कर दिया हुआ था, वो इतना थका हुआ था, गैर अखलाकी था। अगर मैं पढ़ता तो मौत के बाद भी लोग मुझे कहते मेरा मुंह काला होता। ये जो पॉजेज हैं मैं उसी तरह से पढ़ूं, लोग मुझे कहते मेरा मुंह काला होता। मैं अपने शहर में फिरता तो सही, लेकिन दिल में लोग गालियां देते, और मैंने वो नहीं पढ़ा। और इसके लिए अल्लाह ने मुझ में हिम्मत दी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे अंदर वो ताकत पैदा की कि लोगों की मौजूदगी में, और जब मैं लोग कहता हूं तो लोगों का मतलब आपको समझ है, लोगों की मौजूदगी में उनके बैठे हुए मैंने वो इंटरव्यू नहीं पढ़ा। यानी ये इंटरव्यू कैसे हुआ है कि जिन्होंने शेख रशीद अहमद को रिलीज़ किया वो शेख रशीद अहमद को लेकर गए शेख रशीद अहमद के घर, और उन्होंने शेख रशीद अहमद को लिख कर दिया हुआ था कि क्या इंटरव्यू देना है। और शेख रशीद अहमद ने कहा कि वो बहुत गैर अखलाकी था, बहुत गिरा हुआ, बहुत थका हुआ था। अब ये कौन कह रहा है? ये शेख रशीद अहमद साहब कह रहे हैं। बिलावल के बारे में शेख रशीद अहमद साहब की जिन्स वगैरह के हवाले से और गैर अखलाकी किस्म की गुफ्तगू मौजूद है। शेख रशीद अहमद की दीगर लोगों के बारे में भी गैर अखलाकी गुफ्तगू मौजूद है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में भी शेख रशीद अहमद साहब गैर अखलाकी गुफ्तगू कर चुके हैं।
شیخ صاحب کا اپنا ایک انداز ہے، کر جاتے ہیں، انہوں نے کر رکھی ہے. لیکن وہ شیخ رشید احمد بھی یہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ نہیں پڑھا. یعنی شیخ رشید احمد صاحب کر جاتے ہیں، وہ بھی ہمارے سامنے ہے، بہت کھلا ڈولا بولتے ہیں. لوگ اسی چیز کو پسند بھی کرتے ہیں، لیکن شیخ صاحب بہت کھلا ڈولا بولتے ہیں. اور شیخ رشید احمد صاحب ریلیز کیے گئے، ساتھ لے جائے گئے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کی موجودگی میں بھی شیخ صاحب کہتے ہیں کہ وہ میں نے نہیں پڑھا. تو پھر وہ کیا ہوگا جو شیخ رشید احمد صاحب نے بھی نہیں پڑھا؟ یہ سوچنے کی بات ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اپنی باتیں کی، اس کے علاوہ مجھے 3 دن وہاں رہنا پڑا. اس کے بعد بھی شیخ رشید احمد صاحب کو 3 دن رہنا پڑا. لیکن میں نے چلے والی پریس کانفرنس، پھر وہ پاز لے جاتے ہیں، لیکن میں نے چلے والی پریس کانفرنس، حالانکہ میں تو پی ٹی آئی کا ممبر نہیں ہوں، اور جب میں گیا تو ایک افسر وہاں پہلے سے موجود تھے. جب میں گیا تو ایک افسر وہاں پہلے سے موجود تھے. انہوں نے کہا شیخ رشید تو اس پہ دستخط کر دینا تو اسی گاڑی پہ واپس چلا جا. شیخ رشید تو اس پہ دستخط کر دینا تو اسی گاڑی پہ واپس چلا جا. میں نے کہا ایسی ہی کوئی بات ہوگی کہ میں نے وہ دیکھا تو وہ بڑا گند بلا تھا. اگین اٹھاتے ہی شیخ رشید احمد صاحب کو جہاں لے جایا گیا وہاں ایک افسر صاحب نے دیا کہ اس پہ دستخط کر دو. شیخ رشید احمد صاحب کہنے لگے میں نے دیکھا بڑا گند بلا تھا. میں نے کہا سر مہربانی کریں، اور یہ میں نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا میں آپ کو 5 منٹ کا وقفہ دیتا ہوں، آپ اسے پڑھ لیں. میں نے کہا سر میں نے پڑھ لیا ہے. اور پھر انہوں نے مجھے دھکیل دیا، یعنی جہاں رکھنا تھا وہاں رکھا، دھکیل دیا. پہلے لے گئے حسن ابدال. شیخ صاحب یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کہاں کہاں لے جایا گیا. پہلے لے گئے حسن ابدال سے پھر ٹیکسلا سے پھر مجھے کس جگہ لے گئے یہ میرے اللہ کو پتا ہے. 40 دن کے لیے میں اس کمرے میں رہا. جب انہوں نے کہا، جب میری صحت خراب ہو گئی کافی، تو انہوں نے کہا یہ آپ 2 صفحے پڑھیں. یعنی لے جاتے ہی پہلے دیا تھا کہ اس پہ دستخط کریں، پھر کہا یہ 2 صفحے پڑھیں. میں نے دیکھا تو تھی تو ملتی جلتی، لیکن زبان کچھ نرم تھی، شائستہ تھی. میں نے کہا ٹھیک ہے میں پڑھ دیتا ہوں. اب کی بار شیخ رشید احمد صاحب مان گئے، ٹھیک ہے میں پڑھ دیتا ہوں. جب میں راستے میں تو 12 کہو کے پل پر جب انہوں نے میری آنکھیں کھولی، یعنی شیخ رشید احمد صاحب کو جب لایا گیا تو وہاں جہاں وہ کہتے ہیں کہ پھر کہاں لے جایا گیا مجھے میرا اللہ جانتا ہے، تو وہاں سے جب لایا گیا تو کہتے ہیں 12 کہو کے پل پر میری آنکھیں کھولیں. تو میں نے کہا یار مر جانا ہے شیخ رشید، تو اس کے بعد کیا منہ دیکھیں. میری سیاست میں میرے باپ کا نام کوئی نہیں جانتا، میں سیلف میڈ آدمی ہوں. میں خود اپنے آپ کو یہ کہتے ہوئے نہیں ڈرتا یا توہین محسوس نہیں کرتا کہ جس جگہ میں نے 17 دفعہ جھنڈا لہرایا اور گارڈ آف آنر لیا، میں وہاں اس کے نیچے کتابیں بیچتا تھا، میں یہ کام کرتا تھا، میں مزدوری کرتا تھا. شیخ صاحب نے پھر اپنا جرنی بتایا. پھر کہنے لگے 12 کہو سے ٹول پلازا تک میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں وہ پیپر نہیں پڑھ رہا. انٹرویو، پھر کہتے ہیں انٹرویو ہوا. جب وہ ہو گیا منیب نے کر لیا. اب منیب کی انٹری ہوتی ہے اس میں، شیخ رشید صاحب کی گفتگو میں. وہ کہتے ہیں جب وہ ہو گیا منیب نے کر لیا، منیب کی مہربانی. جب ختم ہوا تو وہ جو بیٹھے ہوئے ان کے بارے میں شیخ صاحب کہتے ہیں جب ختم ہوا تو انہوں نے کہا یہ تو وہ انٹرویو نہیں ہے جو ہم نے آپ کو دیا ہے. انٹرویو ہو گیا، شیخ صاحب سے کہا گیا یہ تو وہ انٹرویو نہیں ہے جو ہم نے آپ کو دیا ہے. میں نے کہا جی بس میں اس زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا. پھر جب انٹرویو ختم ہوا تو انہوں نے مجھے 3 دن کے لیے کمرے میں، یعنی وہ کہتے ہیں پھر مجھے رکھا. میں مشکور ہوں. اب آگے شیخ رشید صاحب کیا بتاتے ہیں کہ میں مشکور ہوں، مجھے کرین پر نہیں چڑھایا. یہ جو کرین پر چڑھانا ہے نا، ایک تو وہ کرین آپ کو ارتھ موونگ اکوپمنٹ میں بڑی والی کرین سڑک پہ نظر آتی ہے، یہ ایک ٹرائیپوڈ ٹائپ کی کرین ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ایک صاحب نے، جو اپنا نام ظاہر ہے کہ اب تک انہوں نے ظاہر نہیں کیا، ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھ پہ اس چیز پر زنجیروں سے اٹھا کر الٹا کر کے تشدد کیا گیا، یہ انہوں نے مجھے بتایا تھا. تو میں نے کہا یہ آپ اب جو مجھے بتا رہے ہیں تو کیا یہ آپ پریس کو بھی بتائیں گے؟ یہ میں نے اس سے پہلے باتیں کی تھی، شیخ رشید احمد صاحب نے یہ بات کی تو میں یہ بات کر رہا ہوں. تو کہنے لگے جی میں بتاؤں گا، کچھ وقت لے رہا ہوں، میں بتاؤں گا. تو یہ ان صاحب نے کہا اور یہ وہ پوری داستان جو ہے وہ مجھے بتا چکے. تو کہتے ہیں کہ کرین پر نہیں چڑھایا، کوئی تشدد نہیں کیا، میٹرس دیا، مسلح دیا، قرآن دیا، وضو کے لیے لوٹا دیا. ایک دن سگار لائے، پھر ایک پرچہ لائے کہ پڑھ دو. میں نے پڑھا، میں نے سگار پھینک دیا. چرچل کا سگار، رومیو جولیٹ، انہوں نے کوئی برانڈ سگار کا بتایا.
کہتے ہیں 3 دن بعد انہیں ترس آیا. مجھے جب ایک بار کرین پر چڑھا رہے تھے تو کرین آپریٹر نے جو پنڈی کا تھا, کہتے ہیں اس نے کہا کہ سر میرا ویٹ دیکھ کر, وہ کہتے ہیں میرا ویٹ بھی کچھ 40 کلو گرا, تو کہتے ہیں میرا ویٹ دیکھ کر اس نے کہا کہ سر ایدی کوئی باں لٹ ٹوٹ جانی ہے, یہاں سے اگر باندھ کے پیر سے باندھ کے تو ایدی کوئی باں لت ٹوٹ جانی ہے, کہ اس کا کوئی ہاتھ, اس کی کوئی لات وات ٹوٹ جائے گی, یہ بہت بھاری بھرکم بندہ ہے, یہ نہیں کر سکتے. یہ شیخ رشید احمد صاحب نے تمام باتیں بتائی ہیں. اب میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں پرابلم کیا ہے, دیکھیے ایک انٹرویو کیا تھا شاہزیب, عادل شاہزیب نے, یہ انٹرویو تھا صداقت عباسی صاحب کا. اس کے بعد جو متی اللہ جان صاحب نے ان کے ساتھ کی تھی وہ آپ نے دیکھی ہے, وائرل ہے. ایک انٹرویو جو ہے وہ کیا کامران شاہد نے, اور کامران شاہد کے اس انٹرویو کے بارے میں پھر عثمان ڈار نے جب وہ اپنی والدہ کے ساتھ کھڑے ہو تو بتا دیا کہ اس انٹرویو کی اوقات پورے پاکستان کو پتہ ہے. خواجہ آصف کو جواب دیتے ہوئے عثمان ڈار نے کہا تھا. اب شیخ رشید احمد صاحب کے انٹرویو کی بھی کہانی, پوری کہانی آپ کے سامنے آ گئی ہے. میرا خیال تھا اس میں شاید کچھ برس لگیں گے, لیکن یہ تو مہینوں کے اندر آپ کے سامنے آ گئی ہے. اور منیف فاروق, مجھے پرابلم کیا ہے, منیف فاروق صاحب کے ساتھ میں نے کام کر رکھا ہے دنیا نیوز میں, اور ہم لوگ وہاں پر ساتھ ہوتے تھے. چینل لانچ ہونے کے بعد بھی کچھ عرصے بعد تک منیف فاروق صاحب وہاں رہے تھے, پھر نجم سیٹھی صاحب کے ساتھ وہ جیو چلے گئے تھے. منیف فاروق صاحب کا مسئلہ اس میں سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ ایک صحافی ہیں, چلیں ٹھیک ہے آپ کو ایک انٹرویو مل رہا تھا, لیکن وہ آپ فری ول سے نہ اپنی نہ دینے والے کی کر رہے تھے. وہ انٹرویو ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ہو رہا تھا, تو اس میں آپ کی صحافتی کریڈیبلٹی پر سوال اٹھتا ہے. یہاں تک بھی بات جو ہے وہ چلیے ہو گیا. آپ ایک لائر ہیں, آپ ایک لائر ہیں, اور ایک لائر ہوتے ہوئے آپ نے جو انٹرویو کیا ہے وہ ایک ایسے شخص کا ہے جو اللیگل کیپٹیوٹی میں ہے. کیا شیخ رشید احمد صاحب کے خلاف حراست میں پولیس نے اٹھایا ہے, یہ پرچہ ہے, اتنے دن کے لیے عدالت نے ریمانڈ دیا, اس کے بعد جوڈیشل کیا, اس کے بعد جیل میں. کیا کوئی لیگل کیپٹیوٹی تھی شیخ رشید احمد صاحب کی؟ اللیگل کیپٹیوٹی تھی. ایک لائر کے سامنے ایک بندہ اللیگل کیپٹیوٹی میں موجود, تو اس لائر کو اپنے حلف کا, اپنے پیشے کا, اپنی کریڈیبلٹی کا کوئی پاس نہیں ہے. وہ لائر بیٹھ کے یہ انٹرویو کر رہا ہے, مطلب شرمناک ہے. میں نے اسی لیے لکھا کہ یہ کیا کیا ہے منیف فاروق نے, اور یہ بات پہلے بھی ہوئی ایک بار, تو منیف فاروق صاحب نے کہہ دیا کہ نہیں, یہ شیخ رشید احمد صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک چیز اور رکھتا ہوں, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ہوا کیا تھا, ایک ویب سائٹ ہے وی نیوز, وی نیوز نے انٹرویو کیا, میں اس کو نکال لیتا ہوں آپ کے سامنے, میں دکھا بھی دوں گا آپ کو. وی نیوز نے جو انٹرویو کیا, یعنی یہ خبر تھی, انٹرویو بھی ایکچولی نہیں تھا, یہ خبر تھی وی نیوز کی. اس کا یہ اسکرین شاٹ ہے, میں آپ کو اسکرین پر بھی دکھا دیتا ہوں. اینکر منیف فاروق کے پروگرام میں مجھ پر دباؤ ڈالا گیا, شیخ رشید احمد. 15 نومبر بدھ کا دن 2023 کی خبر ہے وی نیوز کی. میں نے اس کو اپنی ویڈیو میں استعمال بھی کیا, اسکرین شاٹ لے لیا تھا, آپ کو دکھایا بھی تھا اس وقت بھی. تو وی نیوز نے یہ اسٹوری ڈاؤن کر دی, ہٹا دی. اب بڑی حیران کن چیز تھی. میں نے پھر وی نیوز کے ایک دو لوگوں سے, میرا خیال ہے عمار مسعود صاحب, وسیم عباسی صاحب, ان کو ٹویٹر پہ ٹیگ کر کے پوچھا بھی کہ یہ کیا کیا ہے. تو انہوں نے کہا یہ جو شیخ رشید احمد صاحب بتا رہے ہیں کہ انہیں وہاں پر اسٹوری میں تھا کہ شیخ رشید احمد صاحب پہ ایک آدھ تھپڑ پڑ بھی پڑا, تو یہ ہمارے رپورٹر صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ ان سے سننے میں غلطی ہوئی. میں نے کہا ٹھیک ہے چلیں, وہ بعد میں پہنچے ہوں گے, ذرا سا رپورٹرز کے درمیان میں اس ہجوم میں سننے میں غلطی ہو گئی. شیخ صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے ایک پیپر جو تھا وہ چبا لیا, نگل گیا میں, یہ بھی سننے میں غلطی ہو گئی. مطلب لفظ تھپڑ, جھانپڑ, لپڑ, اس سے ملتی جلتی کوئی چیز سننے میں غلطی ہوئی تو میں وہ ڈھونڈوں گا کہ وہ لفظ لکڑ کہ کیا ہو گئی سننے میں غلطی. لیکن میں نے کاغذ نگل لیا, چبا لیا, میں پی گیا, کیا یہ بھی سننے میں غلطی ہوئی؟ اور اسٹوری میں اور مزید 13 چیزیں تھیں, کیا سب سننے میں غلطی ہوئی تھی؟ جو چیز سننے میں غلطی ہوئی تھی ایڈٹ کرتے, بتا دیتے کہ ہم نے یہ ایڈٹ کر دیا ہے, یہ ہمارے رپورٹر سے سننے میں غلطی ہوئی تھی, ہم چینج کر رہے ہیں اس کو. ہم نے شیخ رشید احمد سے بھی مزید بات کر لی, منیف فاروق سے بھی بات کر لی, یہ وضاحت آ گئی, ہم نے یہ کر لیا, اسٹوری غائب کر دی. تو یہ پہلے بھی ہوا تھا, شیخ رشید احمد صاحب نے اس بارے میں بات کی تھی, منیف فاروق صاحب نے تب یہ کہا تھا نہیں کوئی دباؤ نہیں تھا. اب شیخ رشید احمد صاحب جو ہے وہ تمام چیزیں بتا رہے ہیں, بول رہے ہیں.
اس انٹرویو کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں جو اس وقت جس ادارے میں منیر فاروق صاحب تھے وہاں سے مجھے معلوم ہوئی تھی، میں نے تب بھی آپ کو بتائی تھی کہ یہ کچھ معلومات ہیں کن حالات میں یہ انٹرویو ہوا. ظاہر ہے کہ ان معلومات میں کوئی پروڈیوسر ہو، کوئی کیمرہ مین ہو، کوئی بڑا آفیسر ہو، کوئی چھوٹا بندہ ہو، اسی فیلڈ کے لوگوں کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے، تو وہ تمام چیزیں کسی کی آئیڈینٹی ریویل کرنا، کسی کی نوکری خطرے میں ڈال دینا، یہ تو نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ چیزیں پہلے بھی ہو چکی ہیں، یہ ہمارے سامنے ہے. اور اب شیخ رشید احمد صاحب بول رہے ہیں تو یہ تو بہت جلدی یہ چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں. اور شیخ صاحب نے ابھی انٹرویوز دیے، یہ سب کے سب چل رہے ہیں. کیا حالات بدل رہے ہیں، فضا بدل رہی ہے کہ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہمارے سامنے. شیخ رشید احمد صاحب جیسا آدمی جو بار بار یہ بات کرتا ہے کہ میں گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہوں، سبھی پیداوار ہیں، وہ یہ باتیں کر رہا ہوں، بڑا حیران کن ہے. اب ایک بار پھر وہ اگست کے اختتام تک کی بات کر رہے ہیں کہ سب کچھ بدل جائے گا، یہ حکومت 5 مہینے سے زیادہ چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. یہ باتیں شیخ رشید احمد صاحب کر رہے ہیں. آخر میں آپ کے سامنے رکھوں کہ اورنگزیب صاحب وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسپتال ہو، اسکول ہو، خیراتی ادارہ ہو، کوئی اور ادارہ ہو، کاروباری ادارہ ہو، سب جو ہے وہ اپنا اپنا حصہ دیتے ہیں. اور اسپتال، اسکول یہ سب خیرات سے چلتے ہیں، ملک ٹیکس سے چلتے ہیں. اور یہ جو ٹیکس کی مخالفت کی جا رہی ہے، غلط کیا جا رہا ہے، اورنگزیب صاحب یہ بتا رہے ہیں. تو بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے کہ ملک ٹیکس سے چلتے ہیں، اس بات سے کس کو انکار ہے. لیکن آپ ٹیکس نیٹ بڑا کریں نا، اس میں مزید لوگوں کو لائیں، جو ٹیکس نہیں دے رہے ان کو ڈالیں، جو ٹیکس دے رہے ہیں ان پہ مزید آپ بوجھ ڈال رہے ہیں. ایسے ملک نہیں چلتے، ایسے معاشرے نہیں چلتے، ایسے نظام نہیں چلتا. دوسرا، یہ جو بڑے بڑے افسران ہیں، ہمارے چیف جسٹس صاحب، ان کی کوئی 15 سے 18 کے درمیان، میں نے آخری بار جب پڑھا تھا کوئی 18 لاکھ سے کچھ کم شاید تنخواہ بن رہی تھی. بندیال صاحب کے دنوں میں نے چیک کیا تھا. قاضی فائز عیسی صاحب کی بھی اس کے آس پاس پلس مائنس کچھ تنخواہ بنتی ہوگی، یا کم و بیش یہی بنتی ہوگی. آرمی چیف صاحب کی تنخواہ کوئی 5 ساڑھے 5 6 لاکھ کے آس پاس ہوگی. گریڈ وائز کے افسران کی تنخواہ بھی ایسی ہے. تو پھر ان تمام لوگوں کو یہ تنخواہیں بھی ملتی ہیں، اتنی بڑی بڑی تنخواہیں. ان کو مفت بجلی کے یونٹس بھی ملتے ہیں، گیس کے یونٹس بھی ملتے ہیں، ان کے فون بلز بھی مفت ہوتے ہیں، دیگر چیزیں بھی ہوتی ہیں، ہاؤس رینٹ بھی ہوتا ہے. ملک ایسے چلتے ہیں. اس ملک میں ایک عام آدمی 2 وقت کی روٹی پوری نہیں کر پاتا، اور سرکاری ملازم بھی ایسے ہیں جو 2 وقت کی روٹی پوری نہیں کر پاتے. اور یہ اس طرح سے چلتے ہیں ان کے گھرانے، ان کے گھر، ان کا نظام، ان کے ادارے. پھر اس کے بعد مزید دیکھیے آپ اورنگزیب صاحب کہ یہ لوگ جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ان کو گریجوٹی، پروویڈنٹ فنڈ، بڑی بڑی چیزیں ملتی ہیں. اس کے بعد ان میں سے اکثر کو، جج صاحبان کو بھی، خاص طور پر آرمی افسران کو اور بڑے بڑے لوگوں کو مزید اتنا بڑا پروفائل، اتنے تعلقات، اتنی چیزیں، ہاتھ کے نیچے سب کچھ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو اتنی بڑی چیز بن جاتے ہیں یہ سب کے سب کہ ان کو بڑی بڑی نوکریاں بھی مل جاتی ہیں. یہ اگر کوئی کام کریں تو اس کام میں تمام سسٹم بھی ان کا ساتھ دیتا ہے. تو یہ پھر جو ہے وہ 5 انگلیاں گھی میں سر کڑاہی میں، اس ملک میں غریب کی زندگی جو میں بار بار کہتا ہوں کتے کا گو ہے، وہ ویسی رہتی ہے، کچھ بھی نہیں بدلتا. تو کیا ملک ایسے چلتے ہیں؟ ایسے بھی ملک نہیں چلتے. یعنی ان کی زندگی ہمیشہ عیش و عشرت میں گزرتی ہے، ان کی ریٹائرڈ لائف بھی عیش و عشرت میں گزرتی ہے. اور اس ملک کا جو بنیادی کا یہ ایک عام آدمی، وہ ہمیشہ پستا ہے، ہمیشہ پستا ہے، وہ اسی لیے رہ گیا ہے. تو ایسے بھی ملک نہیں چلتے. اس ملک کو ڈھنگ سے چلانے کے لیے بنیادی تبدیلیاں، اس ملک کی سرجری کی ضرورت ہے. جو ہوتا ہے نا ٹیم کی سرجری، اس کی سرجری، اس کی سرجری، اس ملک کو سرجری کی ضرورت ہے. لیکن جن کو سرجری کرنی ہے وہ خود ایسے ہی چل رہے ہیں. تو ایسے تو نہیں چلتا. ایسے وہی چل سکتے، عام آدمی کی زندگی تو ایسے نہیں چل سکتی. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.